नसीन रीजन में हर कोई सांस थाम के बैठा हुआ है क्योंकि आतिश फिशां जो है वो किसी भी वक्त फट सकता है। ऐसा लग रहा है कि रीजन जो है वो मेजर वॉर की तरफ जा रहा है ड्यू टू इजरायली बिहेवियर और जो मुसलसल इजराइल एक एक फ्रंट के ऊपर जो वो यानी तमाम फ्रंट जब एस्केलेशन की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रीजन अपनी जो सबसे बड़ी जंग है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेबनान में अमेरिका ने मुकम्मल ग्रीन लाइट दे दी है। मुकम्मल ग्रीन लाइट जब वो इजराइल को दी जा चुकी है। ऑलरेडी हमले तो कभी रुके नहीं हैं, लेकिन एक मुकम्मल इन्वेजन की जो ग्रीन लाइट है वो अमेरिका की जानिब से दे दी गई है और फिर एक मुकम्मल कवर भी है, एक मुकम्मल जस्टिफिकेशन भी है जो अमेरिका की जानिब से दी जा रही है इस हमले के लिए। गजा के हवाले से खबर यह है कि इजराइल अब वहां पर एक नया प्रोजेक्ट अगले 72 घंटों में शुरू करने जा रहा है और उसको न्यू गाजा का नाम जो दिया गया है। यानी गजा में अपने कब्जे को परमानेंट करने के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट है जो इजरायली आर्मी शुरू करने जा रही है अगले 72 घंटों के अंदर। और दूसरी तरफ सीरिया के हवाले से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि वी आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ पीस विद सीरिया। यानी हमारा जो सीरिया के साथ मामला चल रहे हैं वो ये नहीं है कि हम चीजों को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, बल्कि हमारा रास्ता जो है जंग का रास्ता है। यानी खराबियां बढ़ती चली जा रही हैं और ऑन द पाथ ऑफ पीस हम नहीं है बल्कि पाथ ऑफ वॉर है। तो सीरिया का फ्रंट और इराक का जो फ्रंट है वहां पर भी क्रिटिकल सूरत हाल है क्योंकि वहां पर एक सडन एक्सप्लोजन होगा, यानी सडन सूरत हाल वहां पर जो खराब होगी। इजरायली जेट्स ऑलरेडी वहां पर दाखिल हुए हैं। तो टर्की जो है उसकी 3 वे एस्केलेशन इजराइल के साथ हो रही है। फर्स्ट एस्केलेशन सीरिया में जो इजराइल की मुदाखलत है, दूसरी एस्केलेशन जो साइप्रस के साथ इजराइल के एग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं और साइप्रस में इजरायली इक्विपमेंट्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं, दूसरी एस्केलेशन वहां पर है। अब तीसरी एस्केलेशन जो है वो लेबनान के जरिए हुई है और वो इस तरह से हुआ है कि जो लेबनीज गवर्नमेंट ने साइप्रस के साथ जो एग्रीमेंट किया है मैरीटाइम के हवाले से, यानी जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो उन्होंने तय किए हैं कि हमारे यहाँ, तो उस हवाले से जो उनका एग्रीमेंट हुआ है उसको टर्की ने रिजेक्ट कर दिया है और टर्की ने कंडेम किया है। ये बहुत ही सीरियस मामला है। यानी लेबनीज गवर्नमेंट के खिलाफ अगर रीजन की किसी गवर्नमेंट का, ईरान के साथ तो मामला चल रहा है, रीजन की किसी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है लेबनान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये पहला कंट्री है टर्की। और ये बड़ा सीरियस है क्योंकि साइप्रस का मामला टर्की के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। तो यानी लेबनीज गवर्नमेंट ने एक बड़ी मिस्टेक की है कि वो टर्की के मफादात के जब खिलाफ गई है और ज़ाहिर है साइप्रस में इजराइल इन्वॉल्व है। लेबनीज गवर्नमेंट किसके प्रेशर के अंदर काम कर रही है वो भी सबको पता है। तो यहां पर टर्की जब तो ये 3 वे एस्केलेशन लेबनान के अंदर भी ये ध्यान में रखें कि टर्की की फौज मौजूद है और रिसेंटली टर्की ने इराक और लेबनान और इन जगहों पर अपनी फोर्सेस की जो प्रेजेंस है उसको एक्सटेंड किया है। तो ये तमाम फ्रंट्स है और वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली ब्रुटैलिटीज है मुसलसल जारी हैं। चाइना और जापान के दरमियान एक फुल इस वक्त पेचा पड़ा हुआ है और जापान जो है उस पर इस वक्त चाइना गालिब जो है वो दिखाई दे रहा है। जापान की नई प्राइम मिनिस्टर ने आते साथ ही जो एस्केलेशन चाइना के साथ की है और जो चाइना आगे से जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाइना सबक सिखा रहा है कि दोबारा इस नौयत की ना कोई बात की जाए, ताइवान के हवाले से ना हमले की कोई धमकी दी जाए और किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो कबूल नहीं करेगा चाइना। यानी वो आगे से इस सतह के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि एक सबक जो है वो सिखाया जा सके। और ये बात ज़हन में रखें कि जंगें सिर्फ ये नहीं होती हैं कि जब फौजें बरह रास्त आपस में लड़ती है, जंगें ये भी होती है जो इस वक्त चाइना और जापान में चल रहा है, जब 2 ताकतें जो है वो अपनी पोजीशन को एक दूसरे के ऊपर असर्ट कर रहे होते हैं और जो पीछे धकेला जाता है समझ लें कि दूसरा उसके ऊपर गालिब आ गया, उसका इन्फ्लुएंस में इजाफा हुआ है, जैसे इस वक्त चाइना। तो अभी जो खबर आ रही है कि ट्रंप ने जापान की प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के सदर की बड़ी टेंस कॉल हुई ट्रंप के साथ और अब ट्रंप ने जापान की प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और उसको कहा है कि चाइना को प्रोवोक मत करो। बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन जापान की प्राइम मिनिस्टर के लिए हुई है क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको वेस्ट जो है वो हलाशेरी दे रहा था। वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसी प्राइम मिनिस्टर को द आयरन लेडी लिख रहा था। अभी वो आया है, उनको हफ्ता हुआ है, तो यानी 4 दिन हुए हैं और वेस्टर्न मीडिया ने उसको आयरन लेडी भी कहना शुरू कर दिया था। उसको ट्रंप ने कहा कि चाइना को प्रोवोक मत करो। तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है जो हुई है और ये 2 तरफा ह्यूमिलिएशन है। एक तो यह है कि पीछे हट जाओ और दूसरी ह्यूमिलिएशन यह है, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप ने इस साथ यह भी डिस्प्ले किया है कि कसूर तुम्हारा है।
یعنی تم پرووک کر رہی ہے چائنا کو، حالانکہ جو پورا ویسٹرن اور خود امریکن نیریٹو ہے وہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ چائنا پرووک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چائنا ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ٹرمپ نے جاپان کو کہا کہ تم چائنا کو پرووک کر رہے ہو، تو یہ ٹو وے ہیوملیشن جو ہے یہ بہرحال یہاں پر ہوئی ہے۔ تو جاپان اس وقت جو ہے وہ مغلوب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ غالب نظر آ رہا ہے۔ یہ یعنی دیکھیں نا، چائنا اگریسولی بیہیو تو کرتا نہیں ہے، یہاں پر وہ اتنا اگریسولی جو ہے وہ دکھا رہا ہے اپنی طاقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کر رہا ہے، سبق سکھا رہا ہے کہ دوبارہ اس طرف رخ بھی نہ کرنا، دوبارہ اس طرف بات بھی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، ہمارا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ صورتحال ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور چائنا کے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ جس کسی نے بھی تائیوان میں مداخلت کی اس کو ہیوی پرائس ہے وہ پے کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے وائٹ ہاؤس کے اندر، جو وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی دوری کے اوپر جو وہ شوٹنگ ہوئی، جو پوری دنیا میں بڑی خبر بن گئی، نیشنل گارڈ جو ہیں 2 کو نشانہ بنایا گیا، اور کس نے نشانہ بنایا اب وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ریویل ہو چکی ہے۔ یہ ایک افغان نیشنل ہے جس نے نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ افغان نیشنل وہ ہے جس نے افغانستان میں 10 سال تک امریکن فورسز کے ساتھ کام کیا ہے طالبان کے خلاف۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امریکن پروڈکٹ ہے، یہ کوئی ایسا امیگرنٹ نہیں ہے جو آیا ہے اور اس نے اٹیک کیا ہے، یہ امریکہ کے ساتھ 10 سال کام کرتا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک پیورلی امریکن پروڈکٹ ہے جس نے وہاں پر جب اٹیک کیا ہے۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر امریکہ نے دنیا میں جا کر ملکوں کے اوپر اٹیک نہ کیے ہوتے اور وہاں پر جنگیں نہ چھڑی ہوتے اور وہاں پر کیوس نہ پھیلائے ہوتے، تو یہ لوگ کیوں وہاں جاتے اور امریکہ میں جب رہتے۔ تو یہ بہرحال ایک جو امریکن پالیسیز ہیں یہ اس کا ایک کائنڈ آف ریزلٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جا کر جنگ چھڑی، اب جو امریکن فورسز کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو معاہدے کے تحت امریکہ لانا پڑا، اور اب وہ آ کر یہاں پر ایسا اٹیک جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ اچھا، اب لیبنان کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں، اور حزب اللہ نے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اللہ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ آخری حد تک وہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم صرف آخری حد تک جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل اپنی تمام تر حدوں کی بھی حدیں پار کر چکا ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ یعنی ہمارے اوپر اس درجے میں مسلط کی جا رہی ہے کہ ہم اس لیے اس جنگ میں داخل ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لیبنان کی گورنمنٹ کو بھی دکھا رہی ہے، وہ لیبنیز پیپل کو بھی دکھا رہی ہے، وہ عرب سٹریٹ کو بھی دکھا رہی ہے، اور وہ ریجن کو بھی میسج دے رہی ہے کہ دیکھیے آخری حد تک ہم جو ہے وہ ایگریشن کو ایبزارب کر رہے ہیں، آخری حد تک ہم برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ہی بڑی وزڈم ہے جس کے ساتھ حزب اللہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی وزڈم والا ہے جو انہوں نے امیڈیٹلی رسپونڈ نہیں کیا۔ یہ بالکل انہوں نے یعنی یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے ایسی مکار دشمن کے خلاف جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جنگ تو اناوائڈیبل ہے نا۔ تو آپ جتنا دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے، آخری درجے میں ہمیں اس میں ڈریگ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل پرووک کر رہا ہے، تو جنگ بہرحال جو ہے وہ اناوائڈیبل ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے گرین لائٹ جو وہ دے دی ہے اسرائیل کو، اور ساتھ امریکہ نے 31 دسمبر جو ہے یہ فائنل ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ حزب اللہ 31 دسمبر سے پہلے جب ڈسارم ہو جائے۔ یعنی یہ ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک جسٹیفیکیشن دینا اسرائیل کو کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں آخری حد تک لیبنان کو ٹائم دیا تھا، لیکن لیبنان نے بھائی ڈس آرمامنٹ ہی کیوں کرے حزب اللہ، جب اسرائیل کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے اور وہ ایک جینوسائیڈل اینٹی ہے، اور اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کے خلاف انٹرنیشنل وارنٹس نکلے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی لیڈرشپ اور ایک ایسی جینوسائیڈل اینٹی کے خلاف اس کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے آپ کیسے ڈسارم ہو سکتے ہیں؟ تو ڈسارمامنٹ کیوں کرے حزب اللہ؟ کس لاجک کے تحت جب حزب اللہ ڈسارمامنٹ کرے؟ تو کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، ایک ڈسارمامنٹ امپوز کی جا رہی۔ تو یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ صرف ایک نیریٹو اور ایک اسرائیل کو کور دینے کے لیے ہے کہ دیکھیں ہم نے تو آخری حد تک جو ٹائم دیا، تو گرین لائٹ جو ہے وہ بہرحال دی جا چکی ہے۔ تو یہ 31 دسمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ 31 کے بعد شروع ہوگی، وہ کسی بھی وقت پوپ کے دورے کے بعد جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو صرف ایک کور ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ تو یو ایس ایڈمنسٹریشن has set December 31st as the final deadline for the Lebanese government to disarm Hezbollah۔ لیبنیز گورنمنٹ نے جو ڈیزاسٹر فیصلہ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، جو لیبنیز گورنمنٹ نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے، یہ اس کا ایک ایسا ڈیزاسٹر فیصلہ ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پہلے اسرائیل سے ڈیمانڈ کرتے کہ وہ بمباری روکے اور جو لیبنان کے ایریاز ہیں وہاں سے نکلے، پھر ایک نیشنل ڈائیلاگ کرتے، اور میں نے پہلے بھی اس میں کہا کہ حزب اللہ کو وہ اپنی نیشنل آرمی میں انٹیگریٹ کرتے اور اس کے ایکسپیرینس سے، اس کے ٹیکنالوجی سے، اس کے ویپن سے فائدہ اٹھاتے۔
تاکہ لیبنان کی سوورنٹی کو مضبوط بنایا جا سکے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اب اس کے نتائج ہیں. تو گارڈین کی یہ رپورٹ ہے کہ اسرائیل گیوز گرین لائٹ فار دا ایکشن ان لیبنان. اور یہ لیبنیز جو بڑا میڈیا ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ اسرائیل ہیز ریسیوڈ US اپروول ٹو ٹیک ایکشن ان لیبنان. امریکہ سے مکمل اپروول اسرائیل کو مل چکی ہے. جو اسرائیلی فورسز ہیں انہوں نے صدرن لیبنان میں فلیئرز بھی گرائے ہیں, یعنی جو ایویکویشن فلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی اسرائیلی آرمی کی جانب سے گرا گئے. 31 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ 31 کے بعد شروع ہوگی, یہ کائنڈ آف کور ہے, اور 31 کے بعد تو پھر بالکل ہی انوائڈیبل ہو گئی نا. لیکن یہ پوپ کے دورے کے بعد آپ دیکھیں گے ایسکیلیشن یہاں پہ. تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ ری بلڈ کر رہی ہے اور یہ وائلیشن آف دا سیز فائر ہے, سو آن, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھائی حزب اللہ اپنے آپ کو ری بلڈ کیوں نہ کرے, بھائی ری بلڈ کیوں نہ کرے حزب اللہ اپنے آپ کو. اور ہر کوئی اپنے آپ کو ری بلڈ کرتا ہے, یعنی جیسے اسرائیل کو اسلحہ آ رہا ہے تو حزب اللہ کو اسلحہ وہ نہیں بنائے گی, کیوں نہ بنائے. تو یہ آل کائنڈ آف جسٹیفیکیشنز ہیں, جیسے غزہ کے ہاسپٹلز پر بم گرانے کی بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں. تو حزب اللہ کے خلاف تو پھر ان کے پاس بہت کچھ ہے ایز اے جسٹیفیکیشن. تو اب یہ اسرائیلی پھر سٹیٹمنٹ ہے کہ 1 سال کے سیز فائر کے بعد حزب اللہ جو ہے وہ اپنا انفراسٹرکچر ری بلڈ کر رہی ہے اور پروڈیوس کر رہی ہے اور ریپیئر کر رہی ہے ویپنز کو اور ایمونیشنز کو, اور سمگلنگ کر رہی ہے ویپنز کی, ان تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ اس لیے جو حملہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ ایک سبجوگیشن پروجیکٹ ہے اور ایک ہارا ہوا اسرائیل ایک بار پھر جب وہ جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ ریجن کا اس میں کیا سٹانس ہے, ریجن کیا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. ان کی خاموشی تو پھر یہی ہے کہ مطلب وہ خاموش اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو 1 سال جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے اور 1 سال کے اندر 340 جو لیبنیز سویلینز ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں, اسیسینیشنز ہوئی ہیں, ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہوئی ہیں, بمباری ہوئی ہے, مکمل امریکن گرین لائٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اور پھر اسرائیل نے ایک اور کام نہیں کرنے دیا کہ جو بارڈر ولیجز ہیں ان کی تھوڑی سی بھی ریکنسٹرکشن اس نے نہیں کرنے دی. جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان پر ایک تو لیبنیز کو واپس نہیں آنے دیا, جہاں پر وہ مرتے گرتے جب وہ پہنچ بھی گئے ہیں تو ان کو ریکنسٹرکشن وہاں پر نہیں کرنے دی تاکہ وہ ان لیویبل ایریا جو ہے وہ رہے. پھر ایرانین فلائٹس کو اسرائیل نے کہا کہ یہاں پر ایرانی جہاز نہیں آئیں گے, یعنی پیسنجر طیارے ہیں باقی وہ بھی یہاں تک نہ آ سکیں. پھر ایران سے آپ کو پتا ہے فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے لیبنان کی, الٹا وہ بھی لیبنان کی جب رکی اور کوئی ایرانی جہاز ادھر نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ لیبنیز گورنمنٹ جب وہ اس حد تک اسرائیل کے سامنے اس نے سبجوگیٹ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے, لیبنان پر ایک نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی. تو یہی بات ہے ریجن کے حوالے سے کہ ریجن کی خاموشی کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا, ریجن کی خاموشی کا نتیجہ ہے مزید جنگیں. تو امن کے لیے ضروری ہے کہ سب اٹھ کھڑے اور اسرائیل کو جو وہ کنفرنٹ کریں. ساتھ اسرائیلی افیشلز کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ری بلڈ کر رہی ہے, سو آن, یہ ساری باتیں. اچھا, کریات شمونہ میں جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. بڑی تعداد میں جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ ابھی تک کریات شمونہ میں واپس نہیں آئے خوف کے ڈر سے. اچھا, اب ٹرکی کے ساتھ اسکلیشن ہوئی ہے اور وہ کس انداز میں ہوئی ہے. ٹرکی نے کنڈیم کیا اور ریجیکٹ کیا ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے سائپرس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, اس کو پوری طرح سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یہ دیکھیے گریک اینڈ اسرائیلی الائنس, سائپرس جب وہ گریک کا حصہ ہے, گریک اینڈ اسرائیلی الائنس ڈیپنز, یہ گہرا ہو رہا ہے ایز ٹینشنز ود ٹرکی ایسکلیٹ. تو یہ کئی طرفہ ایسکلیشن ٹرکی کی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہیں. گریس اینڈ اسرائیلی رجیم جو ہے یہ اپنا ملٹری کوآپریشن انٹینسیفائی کر رہے ہیں اور میجر آرمز ڈیل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ادھر اگر حزب اللہ کو اسلحہ آ جائے تو وہ ادھر وہ خرابی ہے, ادھر یہ اسلحہ ڈیلز ہو رہی ہیں اور اسرائیل نے جینوسائیڈ کی پھر بھی اس کو اسلحہ آ رہا ہے. تو بہرحال گریس اور اسرائیل جو ہے وہ میجر آرمز ڈیلز کر رہے ہیں. تو یہ ٹرکی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. رائزنگ ٹینشنز ود ٹرکی اوور میری ٹائم بارڈرز اینڈ ریجنل انفلوئنس. تو میری ٹائم بارڈرز پر بھی پھٹا ہے, ریجنل انفلوئنس پر بھی پھٹا ہے, اسلحہ سائپرس کو مل رہا ہے, گریس کو مل رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو ٹرکی کے ساتھ اسکلیشن, اور سیریا میں سب سے بڑا ٹرکی کے مفادات پر اسرائیل حملہ ور ہے. تو ٹرکی کو بہرحال آگے آنا ہوگا, الٹیمیٹلی آنا ہوگا. ٹرکی کتنی دیر جب خاموش ہے وہ بیٹھا رہے گا کیونکہ تمام اطراف سے اسرائیل گھیر رہا ہے نا ٹرکی کو, یونان سے لے کر سائپرس, سائپرس سے لیبنان, لیبنان سے سیریا, اور کسی بھی وقت عراق میں بھی وہ فرنٹ کھول دیں گے. تو ٹرکی کو بہرحال آگے آنا ہے. تمام جگہوں پر ان کے مفادات پر اٹیک ہو چکا ہے. اچھا, اب پوپ جو ہیں وہ آج سے اپنا دورہ شروع کر رہے ہیں. یہ پہلا ان کا غیر ملکی دورہ ہے جب سے وہ پوپ بنے ہیں. پوپ لیو begins first overseas trip in Turkey emphasizing unity. سب سے پہلے وہ ٹرکی پہنچے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ کرسچینٹی کا اور ٹرکی کا ایک بڑا تعلق ہے. وہ کس لحاظ سے کہ جو رومن امپائر تھی, رومن امپائر تو بعد میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک ویسٹرن امپائر تھی اور ایک ایسٹرن حصہ تھا. ویسٹرن امپائر جو یعنی روم اور یہ سارا جو اس وقت اٹلی, یہ سارے یورپ والے ایریاز. جو ایسٹرن امپائر تھی اس کا مرکز
استنبول تھا, قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا ہے. تو جو ویسٹرن ہے, ویسٹرن رومن امپائر جو ہے وہ تو 476 عیسوی کے اندر جو ہے وہ کولیپس ہو گئی تھی. 476 عیسوی کے اندر وہ کولیپس ہو گئی تھی. تو اصل میں تو بعد میں یہ والی جو ایسٹرن امپائر ہے جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا, تو 1000 سال تک یہ بعد میں بھی رہی ہے. یعنی یہ 1500 کے اندر 16ویں صدی کے اندر آ کر جو ہے جو سلطان فاتح ہے اس نے آ کر آپ کو بتایا قسطنطنیہ اور سارا جو فتح کیا, تو جس کو بعد میں بازنطینی امپائر کہا گیا. تو یعنی رومن جو امپائر ہے جس کو وہ ہولی رومن امپائر کہتے ہیں, وہ اس کا مرکز تو روم تھا, لیکن بعد میں وہ جو بڑھتی تو بعد میں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور ایک ویسٹرن تھا ایک ایسٹرن تھا. ایسٹرن جو وہ بازنطائن تھا اور قسطنطنیہ اس کا مرکز تھا, اور بعد میں یہی رہی ہے, وہ والی تو کولیپس ہو گئی تھی. تو اس لیے اب آج بھی جو کرسچینٹی کے بڑے لیڈرز ہیں وہ ٹرکی میں رہتے ہیں اس مناسبت سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یعنی پوپ ٹرکی آ رہے ہیں, تو ایک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور لیبنن اس کے بعد کیوں آ رہے ہیں, لیبنن کی بھی اپنی اہمیت ہے, اور کرسچینٹی بڑی تعداد میں کرسچن جو ہے وہ لیبنن میں رہتے ہیں. اور پھر روم, سلطنت روم کا بھی حصہ رہا ہے لیبنن. اور پھر بڑی یعنی ہسٹری ہے لیبنن کے, میں آپ بتاؤں لیبنن جو ہے یہاں پر بڑی تاریخ پائی جاتی ہے, مونومنٹس جن کو اسرائیل بمباری کر کے تباہ کرتا رہتا ہے, بڑے آثار ہیں یہاں پر قدیم تہذیبوں کے, اور خود رومن دور کے بہت سارے یہاں پر جو مونومنٹس ہیں جس کو اسرائیل جان بوجھ کر تباہ کرتا ہے. اور پھر جو لیبنن ہے نا, یہ باقی مڈل ایسٹ سے اس کا بالکل الگ مطلب ایک رنگ نظر آتا ہے, کیونکہ میڈیٹرینین نیشن ہے نا. سو اس کا کلچر, یہاں کی شاعری, ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے فیمس شاعر ہیں فیض احمد فیض, وہ بھی ایک وقت میں بیروت میں موجود رہے. 1979 میں جب یہاں پر جو ہے وہ مارشل لاء تھا, تو وہ ایگزائل جلا وطنی میں چلے گئے اور بیروت میں رہے. دیکھیں نا بیروت, تو بیروت میں 79 سے وہ 82 تک وہاں رہے, اور اسی دوران ان کی جو فلسطینی کاز ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگاؤ ہو گیا تھا. اور پھر یاسر عرفات کے ساتھ, اور فلسطینیوں کے جو بہت فیمس پوئٹ تھے محمد درویش, ان کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق جب رہا. تو یعنی بیروت جو ہے وہ ایک پورا مرکز تھا کلچر اور شاعری, اور مطلب ایک اس کا الگ ہی رنگ تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لیبنن تبدیل ہونا شروع ہوا ہے اور آج اس نہج کو ہے, یہ پتہ کب ہوا ہے, جب 82 میں اسرائیل وہاں پر داخل ہوا ہے, تب لیبنن کی پھر ایک مطلب ملٹرائزیشن کی طرف ہو گیا. مطلب 20 سال تو پھر حزب اللہ جنگ لڑی ہے, تو پھر ایک بالکل لیبنن کسی اور ڈائریکشن میں جب چلا گیا. اس سے پہلے کا لیبنن تو اصل میں اسرائیلی مداخلت نے لیبنن کو جو ہے وہ, اور آج بھی اس وقت لیبنن کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ظاہر اکانومی یہ وہ سارے ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ایشو اسرائیل ہے جو اس میں بار بار مداخلت کر رہا ہے. تو پوپ جو ہے وہ لیبنن بھی آ رہے ہیں, تو لیبنن کی ایک پوری ہسٹری ہے. سو اسی درمیان جب اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے ویک سے یعنی 3-4 دنوں کے اندر دا آرمی ول ورک آن پریپیئرنگ وٹ از کالڈ نیو غازہ, نیو غازہ کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یعنی اس پروجیکٹ کا نام نیو غازہ ہے, جس میں یہ ہوگا کہ جو جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے اس کی پرماننٹ آکوپیشن کی طرف اسرائیلی فوج جو چلی جائے گی. تو اب دیکھیں تمام فرنٹس کے اوپر اسرائیل اتنی پرووکیشن کر رہا ہے کہ اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا ہے. اور پھر یہاں بھی امریکہ نے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے حماس کی ڈس آرمامنٹ کی, اور یہ اپریل ہے. اپریل جو ہے وہ ڈس آرمامنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ طے کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں امریکہ کے پیسوں اور امریکہ کے اسلحہ سے, امریکہ کی انٹیلیجنس سے, امریکہ کے سپورٹ سے غزہ تباہ ہوا, لیبنن ہوا, اور اب وہ ڈس آرمامنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی وہ طے کر رہے ہیں, اور سیز فائر کے مانیٹر بھی وہ ہیں. تو فتح موومنٹ جو جس کے محمود عباس صدر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وی ریجیکٹ اینی آف دا سیپریشن بٹوین غزہ اور ویسٹ بینک. غزہ اور ویسٹ بینک کو جو الگ الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اس وقت کائرو کے اندر جو ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہاں پر موجود ہیں, قطر کے پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں, فلسطینیوں کا جو ٹاپ لیول ڈیلیگیشن ہے جس میں خالد مشعل اور خلیل الحیا ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور مصر کے جو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کے انٹیلیجنس چیف, فارن منسٹر وہ موجود ہیں. یہ سارے اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں, جو آگے غزہ کا معاملہ ہے یہ سارا یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اسرائیلی پلانز ہیں, لیکن حماس بار بار گارنٹرز کو میسج دے رہی ہے کہ وہ اس میں انٹروین کرے, اور بڑی اہم ملاقات اس وقت کائرو کے اندر جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, ادھر اسرائیلی ڈیفینس منسٹر نے سیریا کو دھمکایا ہے, کہتا ہے کہ دروز کو ہم ڈیفینڈ کریں گے اگر ان کو کوئی خطرہ ہوا. یعنی آپ ان کی باتیں سنتے چلے جائیے, ہماری آرمی تیار ہے اور ہم اٹیک کریں گے اگر دروز کو کوئی خطرہ ہوا. اور اس نے کہا کہ اسرائیل از ناٹ آن دا پاتھ آف پیس ود سیریا,
ہمارا اور سیریا کا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ پاتھ آف پیس نہیں ہے، جنگ ہے، جنگ ہوگی، مطلب معاملات اس ٹریجیکٹری میں جو وہ جا رہے ہیں۔ اس وقت موبلائزیشن ہے گولان ہائٹس پر اور لیبنان بارڈر پر۔ اسرائیل ڈیفینس منسٹر نے کہا، جو کہ وار کرمنل ہے، اسرائیل انکلوڈز دا سینیریو آف اٹیک آن اٹس نارتھ among the consideration for defending its borders۔ تو ہمیں یہ بھی ہے کہ یہاں ہمارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنے بارڈرز کو ڈیفینڈ کریں گے نارتھ میں، یعنی لیبنان اور سیریا دونوں بارڈر پر۔ تو ترکی کو بہرحال جو ہے وہ آگے آنا ہے، ان کے مفادات پر اسرائیل بہت حملے کر رہا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ جاپان اور چائنا میں جو اسکلیشن ہو رہی ہے اس میں چائنا بہرحال اس کی برتری نظر آ رہی ہے، اور چائنا مطلب اتنا اس نے ریئیکشن دیا نا جاپان کے پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کا کہ دوبارہ تو وہ یہ جرات نہیں کریں گے، مطلب چائنا نے پورا سبق سکھانے کی جو ہے وہ یہاں پر دکھایا ہے۔ اب چائنا کے صدر کے ٹرمپ کی بڑی بتایا جا رہا ہے کہ ٹینس کال ہوئی اور اس کے بعد ٹرمپ مجبور ہوئے ہیں، ٹرمپ وانس جاپان اگینسٹ پرووکنگ چائنا آن تائیوان۔ بہت بڑی ہیوملیشن ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو جاپان کو تیار کر رہے ہیں نا چائنا خلاف، اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم پرووک کر رہے ہو، یعنی بیانیے کی سطح پر بھی بہت بڑی یہ سیٹ بیک ہے بیانیے کے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں چائنا اگریسو ہے، چائنا پرووک کرتا ہے، چائنا یہ کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جاپان پرووک کر رہا ہے۔ تو جیسے ٹرمپ نے یوکرین میں کہا نا کہ یہ نیٹو اور یوکرین کی غلطی ہے جو یہ جنگ چھڑی ہے، تو یہ تو بس کا بیانیہ نہیں تھا، تو یہاں بھی ان کو یہ بڑا دھچکا لگا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ ویری ٹینس کال ہوئی ہے چائنا کے صدر ٹرمپ کی، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ نے یہ کال جو ہے وہ کی ہے اور کہا کہ تائیوان کے حوالے سے اپنا سٹانس جو ہے وہ اس حد تک نہ لے جاؤ۔ جاپان کے پرائم منسٹر کو کہا، چائنا کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جاپان ول پے اے ویری ہیوی پرائس in the event of any attempt to intervene on Taiwan۔ یعنی چائنا اسرٹ کر رہا ہے اپنی پوزیشن، یہ بھی پراپر جنگ ہے۔ فوجوں کا لڑنا تو آخری بات ہوتی ہے نا، وہ تو آخر ہوتا ہے، یہ جنگ ہے، مطلب چائنا اپنا انفلوئنس بتا رہا ہے کہ ہم کیسے شیک کر سکتے ہیں، دوبارہ ہمارے حوالے سے یہ جرات نہ کرنا۔ تو یہ چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے اور امریکہ بھی مجبور ہوا ہے۔ اب اندازہ کریں، امریکہ تو یہاں پر بڑھ چڑھ کر چائنا خلاف ہوتا ہے، یہاں وہ بھی مجبور ہوا ہے۔ اور ابھی چائنا نے کیا کیا ہے کہ چائنا میں جو ایئر شو ہو رہا ہے اس میں جاپنیز جو جرنلسٹ ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو گئی تھی وہ کینسل کر دیا ہے، ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو کینسل کر دیا ہے۔ بڑا ہیوی ریئیکشن جو وہ چائنا اس وقت دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔